बैक है, बात हो रही है अमेरिकन इलेक्शंस की। सदारती इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्शन इसलिए भी थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासी अहमियत के हामिल हैं, इस वजह से कि कहा यह जा रहा है कि इन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद, जिस तरह ट्रंप का रिज़ल्ट आया था 2016 में हमने देखा, तो उसके बाद अमेरिका में पहली दफ़ा इतने शदीद मुजाहरे हुए और कई हफ्तों तक वो मुजाहरे चलते रहे। अभी भी कहा यह जा रहा है कि रिज़ल्ट कुछ भी हो, और अगर ट्रंप को शिकस्त हुई तो इन मुजाहरों में और इस तरह की चीज़ों में शिद्दत आ जाएगी। वहाँ से जब हमारे जो सोर्स हैं, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ गए हुए कवर करने के लिए, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त जो ख़ास एरियाज़ हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, अमेरिका आप जाते रहते हैं, आपने वहाँ इलेक्शंस भी कवर किए पिछले जो हुए, और इंटरनेशनल फोरम्स को वैसे भी आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इन इलेक्शंस की ये बड़ी थोड़ा सा पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वहाँ उनके पेश नज़र ये सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है वहाँ पे, और कहा यह जा रहा है कि इस तरह के मामलात हो सकते हैं, रिजल्ट्स कुछ भी हों, चाहे ट्रंप जीतें या हारें। देखिए, ट्रंप एक बिल्कुल गैर रिवायती किस्म के आदमी है जी जी। और वो कुछ भी कह देते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा दो ही। उनमें ख़ास बातें हैं। सही। लेकिन एक चीज़ अमेरिका में कंटिन्यू की है ओबामा से लेकर ट्रंप तक, ट्रंप तक। वो ये है, आपको याद होगा कि ओबामा हालांकि खुद स्याह जी, को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आप उनका आखिरी 1.5 साल जिस उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है अमेरिका के अंदर, असल में ये जो ब्लैक के जो मुजाहरे शुरू हुए थे तो उन्हें यहाँ तक कहना पड़ा कि मैं पुलिस के साथ हूँ, और याद है आपको? जी जी बिल्कुल। तो इनके 2-3 साल तो ठीक गुजरे। ठीक है। अब ये जो था, वो वाक़या हुआ था जिसके अंदर एक आदमी मारा गया था और उसके बाद मुजाहरे हुए, लेकिन फिर वो उसी तरह सबसाइड कर गए। असल में मेरा जो ख्याल है, वो जो फैसला कौन चीज़ बनेगी इस बार अमेरिका के अंदर, जैसे पिछली बार बना था मईशत, सही। जो नुकसान उन्हें वर्ल्ड उसमें पड़ा था, और हाँ। चाइना से ट्रेड वॉर, जी। ये दो चीज़ें जो बड़ी फैसला कौन बनी थी। ठीक है। और बाकी चीज़ों से लेकिन इस दफ़ा तो चाइनीज़ वायरस, जिसको ट्रंप चाइनीज़ वायरस कहते हैं, वो तो कहते हैं आप तो आपको मालूम ही है कि इस वक्त भी अमेरिका जो है वो लीड कर रहा है कोरोना वायरस की डेथ्स में भी और नंबर्स में भी। ये और बात है कि उनकी तादाद भी बड़ी गैर मामूली है, मगर अब इंडिया जो है इन्फेक्शन के अंदर तो उनसे आगे निकल गया है। सही। और डेथ्स में भी उनसे आगे निकल गया है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो बाइडन ने अपना क्रिटिसिज्म रखा जी, वो ये रखा कि वो सही तरह से हैंडल नहीं कर सके इस सिचुएशन को। इस ठीक है, situation कैश करा सकते थे। लेकिन अगर आप गौर करें सही, तो पूरे यूरोप को आप उठा के देख लें। आज ही लॉकडाउन जो है वो ब्रिटेन के अंदर वो मैक्सिमम लॉकडाउन कर दिया गया है, ठीक है ना। आपने देखा फ्रांस के अंदर 41,000 50,000 केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये पेंडेमिक जो है ये पूरे वेस्टर्न उसमें है। ठीक है। तो फिर क्या हम ये समझें कि इस पेंडेमिक की वजह से पूरा का पूरा जो वेस्टर्न सिस्टम है वो हिलेगा? सही। क्या वो इसको हिला के रख देगा? क्योंकि ये पेंडेमिक जो है, यकीनी बात है, चाइना पे और पुतिन का उनका जो सिस्टम है वन पार्टी का, सही, उसमें तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। इस पर मज़ीद बात करते हैं। आगा मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आगा साहब, इलेक्शन, अमेरिकन सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, पोलिंग जारी है, कुछ ही देर के बाद इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है, जो अमेरिका में इस वक्त हमारे सहाफ़ी कवर कर रहे हैं इसको, मीडिया ये कह रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और पोल्स भी कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि ट्रंप को शिकस्त होगी। अगर ट्रंप को शिकस्त होती है या जो बाइडन को शिकस्त होती है, पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसियों में तब्दीली आएगी। और ख़ास तौर पे एक नुक्ता जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो सकता है अमेरिका में, वहाँ सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। किस तरह देखते हैं इस पूरे इलेक्शन को आप? आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूं। देखिए, मैंने आज से 2 हफ्ते पहले फेसबुक पे एक कॉलम लिखा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। तो मैंने उसमें 2-3 चीज़ें लिखी थी। पहली मैंने ये लिखा था कि उन्होंने जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज 2015 में जिस तरीके से अपने आप को, अमेरिका ने अपने आप को वहाँ से हटाया, वो उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है ना, खुसूसन यूरोप बहुत नाराज़ था। दूसरा, उन्होंने जो तरीक़ा अख्तियार किया ईरान के साथ, जो उनका न्यूक्लियर एग्रीमेंट था 2015 का, 5+1 यानी 6 उसमें बड़ी ताकतें शामिल थी। तो वो भी मतलब ये कि अमेरिका के जो बाशऊर लोग थे
اور امریکہ میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو مین اسٹریم میں لائیں. تو چنانچہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا باراک اوباما کے زمانے میں وہ بہترین تھا, اور ایران کے اندر بھی مطلب عوام نے اس کی بڑی پذیرائی کی تھی, لیکن انہوں نے آ کے اس کو بھی تنسیق کر دیا. تیسرا ان کا جو پینڈیمک جو ہے جس کی وجہ سے یہ جو اس کی وجہ سے بھی مطلب یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ مناسب نہیں تھی. اب وہ اور ڈاکٹر سوچی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے, اس کو میں نکال دوں گا. حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہے نا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اب الیکشن جو ہے تقریباً اختتام پذیر ہونے کو ہے, اور اب تک کے جو رزلٹ آ رہے ہیں خصوصاً پینسلوینیا میں جو کہ بڑی زبردست قسم کی ریاست ہے, وہاں پہ بھی جو ہے جو بائیڈن جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. ٹیکساس میں وہ پہلے ہی جیت چکے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ بالکل نہیں جیت سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہ تو ان کو کوئی ڈپلومیسی آتی ہے, پھر ان کی گفتگو کا جو انداز ہے نا بڑا عامیانہ ہے, اس کے اندر گریس نہیں ہے. ایک گریس بھی ہوتا ہے. اوباما جب تک 8 سال رہے ان کی گفتگو میں گریس تھا, وہ ایک ذہین آدمی تھے. اور سب سے بڑی جو بات ان کی شکست کی جو وجہ بنے گی وہ اوباما کا میدان میں آ جانا. باراک اوباما نے جس طریقے سے جو بائیڈن کے لیے کمپین کی ہے اور جس طریقے سے گفتگو کی ہے, تقریر کی ہے, کتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا. ویسے بھی باراک اوباما جو ہے نا اگر امریکہ کا آئین اجازت دے تو وہ تیسری بار بھی جو ہے امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں, وہ اتنے پاپولر ہیں. تو ایک فیکٹر جو ان کی اور میرا خیال ہے شکست کی وجہ بنے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ باراک اوباما کا الیکشن میں جو بٹن کے ساتھ دینا, کمپین میں ساتھ ٹھیک. دینا. آغا صاحب اب آپ لائن پہ رہیے گا. ہمارے اسٹوڈیو میں فاروق ڈاڑی صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ منور مرزا صاحب موجود ہیں. ہم ان کا اوپینین بھی لیتے ہیں. فاروق صاحب, اب آپ نے آغا صاحب کا تجزیہ سنا, وہ تو بڑے فوکس ہیں کہ ٹرمپ کو شکست ہوگی, اور انہوں نے اس کی 4 ریزنز بھی دی ہیں. کس حد تک متفق ہیں آپ؟ دیکھیں, ٹرمپ بذات خود بھی بڑے آپٹمسٹک ہیں, لیکن ان کو جو خطرہ ہے ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے صاف کہا ہے کہ I'll accept the result whatever it is, پھر pause, if I win, اگر میں جیتا تو میں اس کا ایکسیپٹ کروں گا. مقصد انہوں نے ایک بالکل جارحانہ انداز رکھا ہوا ہے اپنا, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر رزلٹ کو 2-3 دن ڈیلے کیا تو میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا, اور اس دھاندلی کو میں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. دیکھیں, دنیا میں ہر ملک کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے, کہیں زیادہ کہیں کم. ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیں اس لیے زیادہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سویلین گورنمنٹس ہیں نا ان میں بے تحاشا کرپشن جب ہوتی ہے تو پھر. لیکن اس میں یہ فاروق صاحب یہ بھی ہے نا, وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی یا جو جن کو ہم تھنک ٹینک کہتے ہیں نا, یا جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, وہ بالکل الگ چیزیں ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتے, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرفیئر بھی نہیں کرتے. آپ کا جو الیکٹرول سسٹم ہے اس کو نہیں ہٹ کرتے. اگر انہوں نے کیا چینج کرنا ہوگا تو پیچھے پالیسی میں چینج لے کے آتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ سامنے عوام فیصلہ کر رہے ہیں. اس پہ آپ کتنا متفق ہیں؟ جس طرف آغا صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, بڑے انہوں نے 4 پوائنٹس گنوائے ہیں کہ یہ ریزنز ہیں جو شکست ہو سکتی ہے ان کو. دوسری طرف مومنٹم آخری لمحات تک چینج ہو سکتا ہے, ہم نے دیکھا. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں سر, جی, ایک لفظ سے میں شروع کر رہا ہوں. صحیح. جو بائیڈن نے دنیا کو جو چینج کرنا تھا نا اپنی پالیسی کا, وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. 3 بنیادی باتیں گنواتا ہوں. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے کے اندر جس قسم کا سخت اسٹانس ابھی تک وہ اسی طرح چل رہا ہے. سٹینڈ کر دیکھا آپ نے؟ جی, سٹینڈ کر رہے ہیں اس میں. وہ نے بالکل ایک انچ بھی بج نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کہا تھا. دوسرا یہ کہنا کہ جی امریکہ کی اکانومی ٹرمپ کے زمانے میں کم ہوئی تھی, بالکل غلط ہے. غالباً جس نے پڑھا نہیں ہوگا, جس نے 3.7 پہ تھی پچھلے سال. آپ کو یاد ہوگا کہ دس واز دی فرسٹ ٹائم کہ امریکہ کے اندر ان امپلائمنٹ 0 ہو گئی تھی پچھلے سال. اچھا. بالکل 0 ہو گئی تھی, اور 3.7 امریکہ کے لحاظ سے ان کی جو وسعت ہے اکانومی کی وہ ہیوج ہے. اور اس کی وجہ سے چائنا حالانکہ نیچے جا رہا تھا, 6 پہ آ گئے تھے وہ, اور امریکہ نے پش کیا ساری دنیا کی اکانومیز کو. ٹھیک ہے. دوسری بات, آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. دیکھیے, یہ آپ کا اینگل ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں کہ جی وہ اوباما نے ایران کے معاملے میں جو پالیسی اختیار کی تھی وہ بہت صحیح ہے. ٹھیک ہے.
امریکن کیا چاہتے ہیں. صحیح. آپ تو خود کہتے ہیں کہ جی وہاں یہودی لابی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ یہودی لابی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہودی لابی جو ہے وہ ان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے. تو پھر ٹرمپ نے تو یہودی لابی کو مڈل ایسٹ کے اندر کہاں پہنچا دیا. دوسرے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایران کو بھی انہوں نے فروری کے اندر بڑا غیر معمولی ڈیمیج پہنچایا تھا, آپ کو یاد ہے. اور اس کے بعد سے جو ان کی ایک ایگریسو پالیسی تھی ایران کی ویز مڈل ایسٹ, صحیح, آپ نے دیکھا وہ بالکل نیچے آ گئی. اس کا پہلا ثبوت جو ہے وہ لبنان ہے, اور دوسرا ثبوت اس کا عراق ہے, اور تیسرا ثبوت اس کا وہ سیریا ہے, جہاں پر اب وہ اس طرح جا رہے ہیں. یعنی ان کی ایگریسو پالیسی میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک وہ خود جو جنرل قاسم سلیمانی تھے وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ میں نے کافی, اور سب لوگ کہتے بھی ہیں, تو وہ چیز پھر اب وہ نہیں رہی ہے. صحیح. تو امریکن اب کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کیا وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ, اور پھر یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, یہ تو صحیح ہے کہ اس کی ٹرمپ کی پالیسیز کو یورپینز نے ساتھ نہیں دیا, وہ جو 6 ملک تھے, لیکن آج فرانس کہاں کھڑا ہے. اب مجھے بتا دیجئے کیا وہ وہی زبان نہیں بول رہے جو کہ بلکہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے جا کے زبان بول رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ آغا مسعود صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان الیکشنز کے بعد ایک خطرہ ہے امریکہ میں سول وار کا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ میں آپ چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ چونکہ چائنا اور پاکستان کا جو ایک ریلیشن ہے, اور دوسرا اس خطے کے حوالے سے یہ الیکشنز کے بعد کے جو اثرات ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے اس خطے پہ؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ میں سول وار کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے انسٹیٹیوشن بہت مضبوط ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ریسسٹ پالیسی, نسل پرست پالیسی اختیار کی تھی, اور وائٹ کا انہوں نے بڑا مطلب اس کو زیادہ ابھارا تھا اس کنسیپٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو وہاں سول وار کوئی ایسی بات نہیں ہے. ناراضگی ضرور ہے بلیک کمیونٹی میں, اور جس طریقے سے وہاں پر ان کے 2 بلیکس کو مارا گیا ان کی پولیس کے ذریعے, اس کی وجہ سے بڑی ناراضگی تھی. پورے دنیا بھر میں ڈیمانسٹریشنس ہوئے, لیکن وہ ڈیمانسٹریشن بھی مطلب یہ کہ ان کا اثر تو ضرور ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ نئے جو گورنمنٹ آئیں گے تو وہ جو پالیسی بنائیں گے خصوصاً پولیس کے سلسلے میں وہ ذرا سا مختلف ہو سکتی ہے. لیکن I don't think there can be any civil war in America because وہاں کے انسٹیٹیوشنز بڑے مضبوط ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ویزا پاکستان کا تعلق ہے اور جو بائیڈن کی پالیسی کا تعلق ہے, دیکھیے امریکہ جو ہے نا فی الوقت ہندوستان کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس تعلقات میں ایک دم تبدیلی نہیں آئے گی. وہ کوشش کریں گے کہ ذرا سا مطلب یہ کہ پاکستان کو بھی خوش کریں, لیکن وہ اتنی جلدی نمایاں نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ وہ پہلے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک امریکن فورسز افغانستان میں ہیں, اور یہ ہے کہ ابھی تک وہ گئی نہیں ہے. تو چنانچہ اتنی جلدی میرا خیال ہے جو بائیڈن جو ہے نا وہ کوئی ایسی فارن پالیسی میں تبدیلی نہیں لائیں گے اس خطے میں. کوشش ان کی یہی ہوگی کہ پاکستان کو ذرا سا ان کے غم و غصے کو کم کیا جائے, اور ہندوستان کا جو رویہ ہے اس کو بھی وہ کہ. تو یہ میرا اپنا خیال ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب, ٹھیک ہے. فاروق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ پھر پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے, کووڈ پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پالیسی میں چینج آئے گا, فارن پالیسی کیسی ہوگی, پاکستان کیا سوچ رہا ہے, امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ جہاں تک ڈیموکریٹک کی پالیسی ہے ریگارڈنگ افغانستان, انہوں نے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا. ٹھیک ہے. جو بائیڈن نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا, انہوں نے ایک خاموشی اختیار کی. ٹھیک ہے. جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرے کی ایک گھنٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. صحیح. کیونکہ انڈیا جو خوش ہو رہا ہے, انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ جو بائیڈن آئے تاکہ افغانستان سے یہ انخلا رک جائے. صحیح. اور ان کا جو اثر رسوخ ہے, جو ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ سیکیور ہو جائے, اور ان کے جو دوسرے مقاصد ہیں جو اینٹی پاکستان, اس کو فروغ حاصل ہو. ٹھیک ہے. مرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اگر ون لائنر ہم آپ سے پوچھیں تو پالیسی سے پاکستان میں یا انڈیا میں یا اس خطے پہ کوئی اثر پڑے گا, الیکشن میں جیت کسی کی بھی ہو؟ مطلب اگر آپ یہ فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہاں, کہہ رہے ہیں ان کی کیا ہوگی, ہماری تو ہم پوچھ ہی نہیں رہے, ان کا اس حوالے سے کیا پالیسی جو ہے میں نہیں سمجھتا. دیکھیں نا, اوباما نے ہی سب سے پہلے کہا تھا کہ ساری جگہ دنیا بھر سے فورسز کو ودرا کر لیا جائے, لیکن وہ کر نہیں سکے, وہ نہیں کر سکے. تو اس کے بعد انہوں نے اسی کو فالو کیا ہے. کوئی نئی بات, وہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا, جی جی, یہاں آپ نے کہا تھا نا
کہ وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کر پالیسی ایسے ہی تو انہوں نے وہ کنٹینیوٹی کو مینٹین مینٹین کیا رکھا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے تھوڑا سا ان کے آنے کی بعد چونکہ یقینی بات ہے ان کی پرائرٹیز کچھ اور تھیں. کچھ اور تھی. اب وہاں صدر یہ نہیں کر سکتا کہ یا یہ کہ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ وعدہ تو ایک کر رہے ہیں صحیح اور کر کچھ دوسرا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو یہ دوں گا یہ کام کروں گا, لیکن جب آپ ڈیلیور کرنے کے لیے جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی وہ فلانے نے یہ کر دیا فلانے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ, آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ آپ کو یاد ہوگا اور ہمیں بھی یاد ہے کہ FATF پہ ہم کیوں پھنسے, انہوں نے ڈیمونسٹریشن چاہیے ادھر, ایسا نہیں ہے کہ بولے کچھ اور ہو کچھ رہا ہو. اچھا اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف, اور دنیا بھر میں کووڈ کی سیکنڈ لہر جو ہے وہ جاری ہے اس وقت, اور اللہ اس کرم کرے پاکستان پہ بھی پہلے بڑا کرم ہوا, لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. وزیر اعظم صاحب نے آج سے اعلان کیا ہے چھوٹی صنعتوں کے حوالے سے وہ خصوصی پیکیج دے رہے ہیں, اور دوسری طرف لاک ڈاؤن کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے, لیکن عوام جو ہے وہ ماسک پہنے, احتیاط کریں, تاکہ ہم چونکہ ہماری اکانومی پہلے ہی بہت نیچے ہے. میں شرمندہ ہوں کہ میں نے ماسک نہیں پہنا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, کیونکہ جب میں اس بات کو وہ کہتا ہوں صحیح تو پھر اس کے بعد مجھے کرنا بھی چاہیے تو میں, لیکن اس وقت لیکن یہ پروگرام کی نوعیت بھی ہے, ڈسٹینس ہم نے رکھا ہوا ہے, لیکن سمبولیکلی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے تو ماسک پہنا ہوا تھا پروگرام کی وجہ سے. ہاں وہی پھر بھی شرمندہ ہوں. چلے اچھی بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پچھلی بار گورنمنٹ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, جو بھی کچھ کہا اور جو بھی کچھ کیا, تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اب جو وہ کورونا اس کے بارے میں کووڈ-19 کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا ہی ہے, میں یہ ہو جائے گا, ہے نا. عمران خان خاص طور پہ سب سے زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب کچھ کھلا رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یورپ میں جس قسم کا اور امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے, پھر یہ کہ سردیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سی تیزی ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو اب کافی عرصہ ہو گیا, فروری سے لے کے اب تک یہ پتہ تو چل گیا اچھی طرح کہ کووڈ-19 کتنی خوفناک اور کتنی انٹریٹیبل ڈیزیز ہے, اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں. تو چاہے حکومت کہے یا حکومت نہ کہے, یہ آپ کو اور مجھے مل کے کرنا ہوگا, خود آگے بڑھ کر. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ ناظرین وہ وقت ہے کہ ہم حکومت کی طرف نہ دیکھیں, اور حکومت کی نہیں, قومیں جو ہیں وہ حکومت کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ملتی ہیں, اور حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, قوم ویسی ہی رہتی ہے. تو قوم کو اگر ایک اچھی قوم بننا ہے تو مجھے اور آپ کو ماسک پہننا ہوگا, ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا, ہمیں پولیس کا ساتھ دینا ہوگا, ہمیں جو ہماری نرسنگ سٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, ان کا ساتھ دینا ہوگا, اور گھر میں بھی, آفس میں بھی, اور جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بند نہ ہو, آپ کی نوکریاں جو ہیں وہ ختم نہ ہوں, تو آپ ماسک پہنیں, سینیٹائز کا بھرپور استعمال کریں, اپنا خیال کریں اور اپنے پیاروں کا خیال کریں. فاروق ڈاڈی صاحب آپ کیا کہیں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے, ابھی لگایا نہیں گیا کسی بھی جگہ, SOPs فالو ہونے چاہیے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس؟ دیکھیے SOP فالو ہونے بھی چاہیے, اور ایک سال میں ہو گیا تو اب لوگوں کو خود اس کا احساس ہے, اور ہمارے لوگ خود بھی اس کے لیے احتیاط کرتے ہیں. اور دیکھیں چائنا میں کیا, اگر آپ دیکھیں کہ چائنیز لوگ کیا کر رہے ہیں, چائنیز لوگ دن میں 6 گلاس گرم پانی پیتے ہیں. صحیح. وہ اسٹیم لیتے ہیں ریگولرلی. ٹھیک. یہ وہ چیزیں جس سے چائنا نے قابو پایا, یہ بیسک چیزیں ہیں. اگر ہم کہیں بھی جا رہے ہیں, اگر گھر آ کے یہی اگر ہم نیم گرم پانی پیتے ہیں یا ہم اسٹیم لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے بہت فرق پڑے گا, اور لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے, اویئرنیس ہے, اور لوگ جو ہے اس پہ محتاط بھی ہیں اور احتیاط بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کرنی بھی چاہیے, کرنی بھی چاہیے, لیکن ہمارے معاشی حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ ہم اسے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, یا کیونکہ لوگ بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گا کہ لیکن ہمارے معاشی حالات یہ تو اجازت دے رہے ہیں نا کہ ہمیں یہاں 5 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو 3 بندے بیٹھیں, SOP فالو کریں, تاکہ یہ جو پروگرام ہے یہ بند نہ ہو, پروگرام چلتا رہے. تو اگر آپ نے معاشی پالیسیوں کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ ان چیزوں پہ آپ کو فالو کرنی ہوگی. سفیر میں ایک بات اگر آپ برا نہ مانیں, جی شور, یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی تندہی سے SOPs کو فالو کرتے ہیں. میں نے پچھلی عید میں دیکھا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بقرہ عید پہ دیکھا, محرم میں دیکھا,
اور ہر اس میں دیکھا کہ ہم جس بری طرح سے قوم تو SOPs قوم کو سر حکومت توڑتے نہیں کر ہیں، رہی، وہ جلسے کر رہے بلکہ ہیں، ہم تو پی ٹی آئی نے بھی جلسوں کا اعلان کیا ہوا ہے، برا نہ مانیے گا، اپوزیشن ہاں نے وہ بھی، بھی، ہاں اور ہم تو اسے ایک مذاق سمجھتے ہیں، ہم تو اسے سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. صحیح. تو اٹس ہائی ٹائم ٹھیک. ہم یہ اب آغا ریئلائز صاحب کریں کی کہ طرف یہ جاؤں، بیماری ہے. آغا صاحب آخری ہم چونکہ کووڈ پہ بات کر رہے ہیں، سیکنڈ اس کی جو لہر ہے وہ بڑی تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہے، کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے پوری قوم کو، ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے میں تو سب سے بڑے میں معذرت خواہ ہوں. بات اصل یہ ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے اچانک. جی بات اصل یہ کہ ٹھیک ہے کووڈ-19 موجود ہے اور ابھی تک وہ گیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سماجی حالات کیا ہیں، کس طریقے سے غربت پھیل رہی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو بے روزگاری پھیل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، اور یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں فالو کر لیں جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے یا جیسے بہت بڑی تنظیمیں جو ہے اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں، وہ کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے، خوف کریٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ ایک خوف کی فضا کریٹ کی جا رہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. حالات پاکستان کے سماجی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی بہت زیادہ مطلب جی یہ کہ گمگیر ہیں. تو ہمیں بڑا سمجھ سے کام لینا چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن سے یہ ہوگا کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی چلتی رہے گی، اور یہ ہے کہ آپ اس وبا کو اس سے آپ مؤثر طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور فاروق ڈاڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب منور مرزا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ امریکن صدارتی انتخابات جو ہو رہے ہیں ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کی، اور وہاں کا جو تاریخی پس منظر ہے اس پہ بھی بات کی، کیا ان کی مستقبل کی پالیسیاں ہوگی وہ بھی ڈسکس کی. ہمارے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ الیکشن پاکستان کے لیے کتنے سود مند ثابت ہوں گے، اس خطے کے لیے ان کی کیا پالیسیز ہوں گی. دوسری طرف کووڈ-19 کے حوالے سے اس وقت چونکہ پاکستان بھی اس سے متاثر ہے اور ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، اور صرف احتیاط ہی ہمیں اس بیماری سے فی الحال بچا سکتی ہے. مجھے اور آپ کو ذمہ دار شہری بننا ہوگا. حکومت کی طرف نہ دیکھیں، حکومت کے بس میں جو چیزیں ہیں وہ کر رہی ہے، باقی ہاتھوں کو بار بار دھونا، ماسک لگانا، سینیٹائز کرنا، یہ سارا کام میرا اور آپ کا اپنا ہے، ہمیں خود کرنا ہوگا. اس میں کوئی پولیس آ کے ہماری ہیلپ نہیں کرے گی یا کوئی ڈاکٹرس آ کے ہماری ہیلپ نہیں کریں گے، یہ ہمیں خود ذمہ داری نبھانی ہوگی. آپ ذمہ داری نبھائیں گے تو آپ ایک اچھی قوم بنیں گے اور اس بیماری کا سے نجات حاصل ہو سکے گی. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.